चुप चुपीते काम पाया था निकल गया ऐसे ही है। मगर वो सिर्फ बुराई के ही पैरोकार है, वो दुनिया में ही हर चीज़ का मज़ा लेना चाह रहे हैं। डार्क वेब इंतहाई मोहलिक वो चीज़ है जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी या डकी भाई अब FIA के पास है, उसके साथ बहुत सारे जो आपकी जो है ये छोटे छोटे बच्चे जी डार्क वेब आपके दूसरे बड़े ये टिकटॉकर जो मिलियंस पे जा रहे हैं, इनका काम यही है। ये कम्युनिटी बुनियादी तौर पे शैतानी जो दजाली आपके अदारों का इनके ऊपर हाथ पड़ना बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहजेब भट्टी। पिछले पार्ट में हमने आपको बताया कि शैतानी पैरोकारों का लाहौर में होने वाली LGBT पार्टी से क्या ताल्लुक था और वो कैसे लोगों को अप्रोच किया करते थे कि वो उनकी कम्युनिटी का हिस्सा बने, वो उनकी पार्टी को ज्वाइन करें। आज मेरे साथ राना आमिर फिर से मौजूद हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और इस तमाम तरह एजेंडे के पीछे जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। इनसे हम मज़ीद इंकशाफात भी जानेंगे कि राना साहब मुझे पहले ये बताएं कि आखिर इस कम्युनिटी का और इस तरह की पार्टीज का डार्क वेब के साथ क्या ताल्लुक है। देखिए शाहजेब, और ये भी बताएं कि डार्क वेब होती क्या है। देखिए ये अब तो मेरे ख्याल से किसी से ढकी छुपी रही नहीं है ये चीज़ें। ये कम्युनिटी बुनियादी तौर पे शैतानी जो दजाली जो आना है, जो एक मखसूस मज़हब का एजेंडा है कि रोज़े हशर से पहले उनका वो आएगा, इनका बचाने वाला, इनका रहबर, इनका रहनुमा आएगा, तो उसकी तैयारी ये कर रहे हैं, जो जिसे हम मसीहा, बिल्कुल जिसे ये मसीहा गर्दानते हैं। अच्छा, उसके आने से पहले ये उसके पैरोकार तैयार कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से कर रहे हैं, उससे लालच दे के कर रहे हैं। एक मखसूस और पीसी हुई ज़हनियत के लोगों को का एक फ़िरका बना रहे हैं। फ़िरका ऐसा भी है जिसका किसी भी मज़हब के ऊपर ईमान नहीं है। वो किसी मज़हब के ऊपर ईमान नहीं रखते, किसी खुदा के ऊपर ईमान नहीं रखते। वो सिर्फ शैतान के पैरोकार है, वो सिर्फ बुराई के ही पैरोकार है। वो दुनिया में ही हर चीज़ का मज़ा लेना चाह रहे हैं। देखिए बहुत सारे जो ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं ना, ये अपनी कम्युनिटी को बढ़ा रहे हैं। ये एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए उन्हें उनकी इमदाद भी करते हैं। तो आपने बताया था कि 10,000 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक की एक टिकट फरोख्त हुई चैरिटी के नाम पर। जी ऐसे ही। कितना पैसा जमा कर लिया होगा इन्होंने इस पार्टी के? देखिए ये तो एक छोटा सा, ये नहीं हम कह दें कि छोटा सा एक पार्ट है लाहौर में। देखिए आप पहले लाहौर में भी और आपके पोश इलाकों में, पोश शहरों में, इस्लामाबाद जो इसका मरकज़ था, कराची इसका मरकज़ था, जहाँ पर ऐसी वर्गल जो पार्टी होती थी, लड़की लड़कों की पार्टियाँ ऑर्गेनाइज होती थी। हमारे शहर लाहौर का एक मखसूस हिस्सा जिसे देखा जाता है, जहाँ पे फार्म हाउस है, वहाँ पे नाइट पार्टी होती है। पुलिस ने इसके ऊपर बहुत क्रैकडाउन किया, बड़े लोगों को, इनका नेटवर्क भी तोड़ा, मगर ये पार्टियाँ अलग से हो रही हैं। ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज के अंदर इस तरह की पार्टीज देखने को देखिए वो ऐसे एरियाज है, खुले एरियाज है, जहाँ पर पुलिस का फौरी पहुंचना मुश्किल होता है। बहुत सारे आपके सरकारी अफसरान हैं जो इनकी पुष्ट पुनाई करते हैं, वो पैसे लेते हैं इनसे। सरकारी अफसर मकसद है इसमें पुलिस भी हो सकती है, इसमें आपके एक्साइज के लोग भी हैं। ये जो पार्टी होती है, इसकी जब टिकटें होती हैं, एक्साइज को इसका पैसा देना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है ये पार्टी कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। ये गैदरिंग की जाती है जिसकी टिकटें फरोख्त होती हैं। LGBT पार्टी क्या एक्साइज से रजिस्टर हुई थी? नहीं, ये इन्होंने किसी को भी नहीं बताया था। मैं आपको बता चुका हूँ अपना शाहजेब कि ये ताकतवर लोग हैं, आपके अदारों का इनके ऊपर हाथ पड़ना बहुत मुश्किल है। मकसद इन्हें प्रमोट किया जाता है, इनकी प्रमोशन के लिए उनके जो लड़के लड़कों से शादी कर रहे हैं, ये कौन सा मजहब कहता है कि आप अपने मिलते जुलते जिनसे शादी कर रहे हैं तो उसकी नस्ल कैसे बढ़ेगी? अल्लाह ताला ने जो कानून और जो अल्लाह ताला ने बना दिया, आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो बुराई ही होगी। आपका एक मजहब है पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा किया, वो शराब उनको आपके पाकिस्तान में उनको लाइसेंस दिए देते हैं। मगर जनाब ईसा ने क्या शराब हलाल कही है? शराब के लाइसेंस मगर कौन सा मजहब है, कौन सा पैगंबर है, कौन सा रसूल है कि जो शराब को अच्छा कहता है, ये उसको कहता है कि इसको प्रमोशन होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आखिर ये डार्क वेब होती क्या है, क्योंकि बहुत से अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको शायद ये डार्क वेब का नहीं अंदाजा। यकीनन नहीं अंदाजा। देखिए आप जो सोशल ऐप्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये आप सिर्फ 10 या 12% इस्तेमाल करें। इसे कहते हैं जर्नल ऐप।
اس کے بعد آتی ہے آپ کی ڈیپ ویب جو گہرائی میں ہوتی ہے، جو اس سے اوپر والا پورشن ہے جہاں پہ شاید ہر بندے کی رسائی نہیں ہے. جی بالکل، یہ آپ کا 30% استعمال ہو رہا ہے اور یہ زیادہ تر استعمال ہو رہا ہے فراڈ کے لیے. اس میں آپ کی پورنوگرافی ہے، آپ کی جو ورگلینٹی ہے، آپ کے وہ اسکیمس کرنے والے لوگ ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اسکیمس کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں ڈارک ویب میں. اور اس کا یہ ڈیپ ویب میں یہ ڈیپ ویب میں ہوتے ہیں کہ جو گہرائی میں ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے ڈارک ویب. وہ اس کے پاس کیا اسیس لیول ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ایک عام بندے کی انٹرنیٹ پہ اتنی اسیس نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی زندگی میں اس حد تک جھانک سکے، اس کی پرائیویسی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں زیادہ فراڈ ہے. مقصد بہت سارے اسکیمز جو آپ کے میکسیمم بینکنگ اسکیمز ہیں وہ آپ کے یہ ڈیپ ویب سے ہو رہے ہیں. ان کے پاس اسیس زیادہ ہوتا ہے. ان کے پاس زیادہ تھا. لیکن اس میں بھی شاید بات ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے ہونے کی. دیکھیں ہماری بہت ساری جو کمیونٹی، ہماری جو بڑی کمیونٹی ہے، پوری دنیا کی جو بڑی کمیونٹی ہے وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے. مگر آپ امریکہ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. جو ڈیپ ویب ہے وہ آپ کا 30% استعمال ہو رہا ہے کہ لوگوں کو کسی اسکیمرز کو پکڑنے کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں. اور آپ کا جو لاسٹ میں ہو رہا ہے آپ کا 55 سے 60% آپ کا ڈارک ویب ہو رہا ہے. ڈارک ویب انتہائی مہلک وہ چیز ہے جس کے اوپر کرپٹو کرنسی یا آپ کے ایسی وہ جو پلاسٹک کرنسی آ گئی ہیں، جو ایپس کرنسی آ گئی ہے، ویژول کرنسی آ گئی جن کا فزیکلی کوئی وجود نہیں. جی بالکل، وہ اس کے اوپر پے کرنی پڑتی ہے. اور اس میں آپ اگر ماضی میں دیکھیں تو ہمارے ایک بہت بڑے اینکر ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود، تو انہوں نے اس کا ایک حوالہ بھی دیا تھا جس کے اوپر پورا پروگرام کیا ہوا ہے کہ آپ کا جو ڈارک ویب ہے وہ کیا کیا برائی پھیلا رہا ہے. اس میں دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں کہ جو وہ اس میں کرپٹو کرنسی میں وہ پے کرتے ہیں. جی دوسری کرنسیوں میں وہ پے مجھے لگتا ہے کہ میں اگر اس طرح کی کمیونٹی کو چھیڑ رہا ہوں یا اس طرح کی گفتگو ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں تو ہمارے خلاف بھی خدا نہ خواستہ کوئی اللہ سب کا جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے. اللہ ہمارا. دیکھیں آپ کا یہ موبائل ہے، آپ کا موبائل آپ کی باتیں سن رہا ہے. بالکل سن رہا ہے. آپ کو ان کا جو آپ کا فرنٹ کیمرہ وہ دیکھ رہا ہے. ان کی اسیس ہے کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کی برائی اچھائی، آپ کی گفتگو، آپ کے اوپر کا آپ موبائل آپ کے پاس ہے، آپ ایک سوشل حلقے میں یعنی اپنی ذاتی حلقے میں کسی قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، برائی کی کر رہے ہوں گے تو آدھے گھنٹے بعد آپ کے موبائل کے اوپر وہ برائی آنا شروع ہو جائے گی. اچھا ایک بار آپ کے موبائل میں جو مووی بن جاتی ہے یا آپ اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لیکن وہ آپ کے موبائل سے تو ڈیلیٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ پیچھے ایپ میں چلی جاتی ہے، ڈیٹا بیس میں سٹور ہو جاتی ہے ان کے جن کا یہ ہیڈن ہے. رانا صاحب دنیا کے گندے ترین فضول کام کرنے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے اور جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرنے کے لیے اس ڈیپ اینڈ ڈارک ویب کو استعمال کیا جا رہا ہے. جی ایسے ہی ہے. جو لاہور کی ایک LGBT پارٹی ہوتی ہے وہاں پہ جو ویژولز منظر عام پر آتے ہیں اور وہ پھر کیسے کیسے وہاں پہ انتہائی خوفناک قسم کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئے ہیں، اس کا یہ ڈارک ویب کے ساتھ کیا تعلق؟ دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ یہ آپ کا ڈیپ ویب میں یہ آپ کا گیا ہے. ابھی یہ ڈارک ویب میں بھی کیا ہوگا کیونکہ انہوں نے لائیو دکھائی تو لائیو دیکھنے کے لیے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہ لائیو دیکھا ہے. وہ انہوں نے دیکھا ہے ڈارک ویب سے، اس کا انہوں نے پے کیا ہے. اچھا وہ پروگرام جو انہوں نے انٹرنیٹ پہ چلایا ہے یا لائیو دکھا رہا ہے تو اس کی بھی ارننگ ہو رہی ہے. اس کی ارننگ جو وہاں پہ لوگ آئے تھے اس سے زیادہ تھی. یہ سوشل ایپ پہ چلی ہے، نہ صرف ڈارک ویب کے ڈیپ ویب پہ اور سوشل ایپ پہ. چند روز بعد اس کی یہ آنا شروع ہو جائیں گے کہ انہوں نے اس میں کیا کیا گفتگو کی، کسے کسے پروموٹ کیا، کیسی کیسی حرکتیں کی. کال سینٹر والا ڈسکس ہوا کہ جو ٹک ٹاکر اور بہت سے ایسے لوگ دیکھیں یہ چیزیں شاید ڈارک ویب ڈیپ ویب کے اوپر ہے. یہ دیکھیں جو آپ کا وہ ڈکی بھائی اب FIA کے پاس ہے، اس کے ساتھ بہت سارے جو آپ کے ٹک ٹاکرز ہیں انہیں بھی انہوں نے نوٹسز کیے، انہیں شامل تفتیش کر رہے ہیں. آپ کے جتنے بڑے یہ ٹک ٹاکر جو ملینز پہ جا رہے ہیں ان کا کام یہی ہے. کینیڈا آسٹریلیا سے جو کارڈوں کا آج کل اسکیمز ہو رہا ہے، جو انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں کال سینٹرز بنائے ہوئے ہیں، جو ان کی جو ارننگ ہو رہی ہے وہ جائیں گی ہوٹلوں میں، وہ ٹک ٹاکرز کے اکاؤنٹس میں وہ آئیں گے. وہ کسی کو وہ تاج پھینک رہے ہیں، کسی کو شیر پھینک رہے ہیں، کسی کو وہ گفٹنگ جو کر رہے ہوتے ہیں. گفٹنگ کا جو پیسہ ہے یہ انلیگل پیسہ ہے. یہ دیکھیں بہت سارے ٹک ٹاکرز آپس میں بیٹھ کے مقابلہ کرتے ہیں. یہ شہزاد بھٹی ایک ٹک ٹاکر تھا، اس کا رجب بھٹ کی گال گلوچ ہوئی، پھر پترو اس میں انوالو ہو گیا،
ڈکی بھائی اس میں انوالو ہو گیا. تو جن لوگوں کے پاس چند سال قبل کھانے کے پیسے نہیں تھے وہ برپتی ہیں اور لیکن وہ پیسہ جو بھی کمایا انہوں نے ایپ سے ہی کمایا, کوئی ہاتھ کی کمائی محنت کی کمائی نہیں. اس طرح کی کمیونٹیز کو پروموٹ کر کے کرتے ہیں. ان میں ان کی گفٹنگ ہوتی ہے, جو انلیگل کام کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے ویسٹرن میں یا آپ کے دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے وہ انہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ہر طرف تو برائی پھیلائی ہوئی ہے, اور اس کی سب سے بنیادی جڑ ہے آپ کا موبائل. مگر جو کہتے ہیں جدوں تک موبائل آیا نا بچے سارے بگڑ گئے. دیکھیں یہ ٹائم ضائع کرنے کے شاہزیب یہ وہ دجال ہے جس کی ایک آنکھ ہے, اس میں اس سے آپ ساری دنیا ایک آنکھ سے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور کوئی چھوٹا سا موبائل ہو نا کسی عام بندے کے پاس, جیسے یہ میرا موبائل بھی دیکھ لیں, اس میں بھی جو ہے نا وہ 3-4 آنکھیں آپ کو نظر آئیں گی. یہ میں نے آپ سے پہلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا, آپ کا فرنٹ کیمرہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہر چیز کو, یہ اس کی جو اسیس ہے فرنٹ کیمرے کی, یہ بیک کیمرے سے زیادہ ہے. یعنی آپ کے ہیکر جب اگر ڈیپ ویب اور ڈارک ویب اس سے ہی کرتے, آپ اسے پکڑنے کی کوشش کریں, آپ کا موبائل تباہ آ جائے گا, آپ کا لیپ ٹاپ تباہ آ جائے گا, آپ کا سسٹم ختم ہو جائے گا. ہم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ اتنی زیادہ فریکوینسی سے وہ اس میں کرنٹ یا اس کا وہ نیٹ چھوڑیں گے کہ آپ کا وہ جل جائے گا, آگ لگ جائے گی. آپ کا جو فون ریکارڈنگ کر رہا ہے میں نے بڑی محنت کے پیسوں سے لیا, اور تو بس یہ آپ کے اوپر یہ کہ آپ نے آپ پروگرام بھی پھر ویسا ہی کریں نا, کہ میرا کام ہے کہ حقائق عوام تک پہنچانا, اور سب سے پہلے اپنے مذہب کے لیے لڑنا, اپنی جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو پروموٹ کرنا, نہ کہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا جو کہ دجالی طاقتوں کا ساتھ دیتے ہیں, اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. آئین آپ کو روزمرہ کی زندگی, آپ کو نظم و ضبط اور زندگی کے اصول بتاتا ہے, آپ کو وہ قانون بنا کے دیتا ہے ہر مذہب. مگر 1,24,00,000 پیغمبرین آئی, تو پیغمبرین کا یہی کہہ رہے ہیں, انہوں نے آئین دیا آپ کو, بالکل دیا, انہوں نے قانون دیا کہ آپ نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے. آپ نے انہوں نے چیزیں آپ کے اندر ڈیسائیڈ کر دی کہ وہ جو کسی کا حق. دیکھیں ہر مذہب میں جو آئین بنا ہے وہ ہیومنٹی کے بنا, سب سے پہلے انسانیت ہے. دیکھیں انسانیت کے بعد مذاہب ہے, اور مذاہب کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. پھر وہ اپنے رسول بھیجتا ہے. بنیادی طور پہ جو بھی ہمارا آخر پہ جائے گا وہ ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہی ہوگا. مگر دیکھیں وہ آپ کے بہت سارے دجالی کوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, کوئی حساب نہیں ہوگا, جنت دوزخ کا کنسیپٹ نہیں ہے. لیکن ہم تو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے, وہ کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارے اور رسول نے بتایا سکھایا, اس کے اوپر کوئی دلیل بنتی نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا, ہمیں ہر چیز کا واضح بتا دیا ہے جس کی نشانی ہے. مگر جو دجالی کوتے ہیں ان کے پاس نشانی ہے کوئی نہیں ہے. مگر دجال آئے گا, وہ کہے گا کہ میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں, وہ اپنی شوبدے بازی دکھائے گا, جب اپنی چمک دکھائے گا. وہ یہاں تک کہ وہ ہو رہے ہیں رانا صاحب, دیکھیں میں آپ کو ایک بات ہو رہی ہیں, اور یہ ساری چمک یہ شروع سے ہو رہی ہے شاہزیب, یہ 4,000 سال پہلے سے ہی ہو رہی ہے. قوم لوط کے بعد, قوم لوط سے پہلے بھی تو ہو رہی تھی نا. قوم لوط میں آ کر ان برائی کو روکنے کے لیے پیغمبر جناب لوط کو بھیجا گیا تھا نا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو دجال ہوگا وہ لوگوں کو مار کے زندہ بھی کرے گا, لیکن جب اسے کہا جائے گا کہ آپ سورج مشرق سے مغرب سے نکالیں تو تب آگے وہ نہیں کر پائے گا. دیکھیں یہ باتیں ہیں کہ وہ اپنی شوبدے دکھائے گا, وہ ایسے لوگوں کو بہکائے گا, لوگوں کو ایسے گمراہ کرے گا جیسے فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ کو وہ جادوگروں نے دکھائی تھی. جو قرآن میں اس کا واضح ہے کہ جادوگروں نے وہ اپنی رسیاں پھینکی تو وہ آنکھوں کا اللہ تعالیٰ کا وہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کی جو رسیاں تھی وہ سانپ نہیں بنے تھے, وہ ہیپناٹائز تھے آنکھیں. تو جب جناب موسیٰ نے اپنا سانپ پھینکا تو وہ سانپ بن گیا, وہ ساری رسیوں کو جو جھوٹے سانپ تھے ان کو کھا گیا. تو معجزات تو اللہ کے ہوتے ہیں, انسانوں کے پاس تو انسان تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہاں پہ تحفظ فراہم کرے, جہاں پہ ہیلتھ جو ہے وہ فراہم کرے, جہاں پہ ہمارا پاکستان ریاست کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ اس طرح کی جو ایجنڈاز ہیں, غیر ملکی ایجنڈاز یا شیطانی قوتیں اور اس طرح کی جیسے پارٹیز ہو رہی ہیں, سب سے پہلے ایسی پالیسیز بنائیں کہ ان لوگوں کو قابو کیا جا سکے. اپنے میزبان شاہزیب بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.